शऊर की मंजिलें तय करते तरक्की करते हमारा शऊर हमें नई चीज़ें सिखाता है जो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल, किताबों और फिल्मों से मिलती है कि हार आप मानोगे तो हारे हो, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो ये याद रखें आप कभी हारे भी नहीं। तो काम ज़िंदगी में वही करें जिसके साथ आपको जुनून की हद तक प्यार हो, वरना आपका काम आपको बोझ लगना शुरू हो जाएगा। कि इंसान ज़िंदगी में कभी हारता नहीं, हाँ मगर हार मान लेता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात कुछ यूँ है कि इंसान कभी ज़िंदगी में हारता नहीं है, या वो सीखता है या वो जीतता है। और हारने की फ़िलॉसफी ये है मेरी कि इंसान ज़िंदगी में कभी हारता नहीं, हाँ मगर हार मान लेता है। हर बंदे का क्राइटेरिया और लेवल डिफरेंट है हार मानने का। कुछ लोग नहीं हार मानते, चाहे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उन्हें लड़ना पड़े। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बुक्स और ऐसी मूवीज़ होती हैं जिन्हें देखने के बाद हमारी ज़िंदगी का एंटायरली पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है। हम उससे पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, उस मूवी या उस किताब को पढ़ने के बाद हमारे सोचने का तरीकाकार बदल जाता है। शऊर की मंजिलें तय करते तरक्की करते हमारा शऊर हमें नई चीज़ें सिखाता है जो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल, किताबों और फिल्मों से मिलती है। आज भी इसी तरह मैं बात करने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक मूवी जो 22 दिसंबर 2000 को रिलीज हुई, जिसके मेन कैरेक्टर्स में रोल प्ले किया, जो कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करने में बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, टॉम हैंक्स। इस मूवी का नाम बताने से पहले और ये क्या लेसन देती है, क्या सबक सिखाती है, ये बताने से पहले मैं एक अपनी ज़ाती सोच आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी हार मानने से पहले ये समझ लीजिएगा कि हार आप मानोगे तो हारे हो, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो ये याद रखें आप कभी हारे भी नहीं। इवन कि आप हार भी जाओ तो आपने ज़िंदगी से कोई ना कोई सबक सीखा है, आप हारे नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह इस मूवी का नाम कास्ट अवे है। इस मूवी को देखने के ना चंद रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप वो भी पूरी कीजिएगा। ये मूवी तन्हा बैठ के रात की इंतहाई तारीकी में बैठ के लाइट्स ऑफ करके कमरे की बड़े सुकून के साथ देखने वाली है। इस मूवी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस मूवी में डायलॉग्स बहुत कम है। आपको मूवी का बहुत सारा हिस्सा खामोशी से एक एक्टर को अपना करैक्टर रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। ये रियल लाइफ स्टोरी एक फेडेक्स के चक नॉलन के बारे में है, जो कि बेसिकली फेडेक्स में एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे और वो जुनून की हद तक अपने काम से प्यार करते थे। पहला सबक यहीं पर हासिल हो गया कि वो जुनून की हद तक अपने काम से प्यार करते थे। तो काम ज़िंदगी में वही करें जिसके साथ आपको जुनून की हद तक प्यार हो, वरना आपका काम आपको बोझ लगना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमारी ये लोकल कोरियर सर्विसेज होती हैं, TCS सर्विस या इसी तरह लेपर्ड सर्विस, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पैकेजेस को डिलीवर करती है, फेडेक्स एक ऐसा ही कोरियर सर्विस का अदारा है जो कि अपने जहाज़ तक ओन करता है, उनकी मलकियत में है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ताकि हमारे मुल्क से बाहर रहने वाले जो अजीज़ हैं या जानने वाले हैं, अगर हम उनसे गिफ्ट रिसीव करना चाहते हैं या उनको भेजना चाहते हैं तो इस कोरियर सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। ये शख्स इसी तरह एक जहाज़ में सवार होकर क्रिसमस से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के और बहुत तकलीफ़ में अपने काम के लिए रवाना होता है, क्योंकि क्रिसमस आने वाली होती है। दे आर क्रिश्चियंस, तो वो 5 दिसंबर आने से पहले वो ये चाह रहे होते हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा। पैसिफिक ओशन के ऊपर इनका जहाज़, जिस जहाज़ में ये जा रहा होता है मलेशिया अपने किसी जॉब की मामलात को देखने के लिए, वहाँ पर इस शख्स के साथ क्या होता है कि इनका जहाज़ वहाँ पर क्रैश कर जाता है पैसिफिक ओशन में। अब जाहिर सी बात है, जब जहाज़ क्रैश करता है तो जाहिर वहाँ पर सबकी, ये कार्गो जहाज़ था, कार्गो जहाज़ में जाहिर सी बात है बहुत सारे पैकेजेस थे, लेकिन अमला सिर्फ पायलट्स और इन चक साहब को मिला के 4 लोगों पर मुश्तमिल था। बाकी तीनों लोग इस क्रैश में सरवाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। और लेकिन ये जब बेहोशी की हालत में दोबारा उठता है तो ये अपने आप को एक तन्हा जजीरे पर पाता है, एक आइलैंड पर।
اب ایک لگژری لائف سے گزرا نکلا شخص جس کی تون بھی نکلی ہوئی ہے، بہت ہیلدی ہے، جسے زندگی نے اتنی لگژریز دی ہوئی ہیں کہ اس کو بہت سارے کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ہاں جو وہ کام کرتا ہے اس میں اس کو یکتا حاصل ہے، وہ ایکسپرٹ ہے اپنے کام کا. لیکن ایک زندگی کے سروائیول کے لیے جہاں پر آپ کے پاس کسی قسم کی سائنٹیفک اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی یہ جو مختلف قسم کی ہم آج لگژریز انجوائے کرتے ہیں، کار کی صورت میں، موبائل کی صورت میں، اور اس طرح اور بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں جس نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہوتا ہے. یہ سب چیزوں سے اچانک دور ایک آئی لینڈ پر ایک اکیلا شخص جس کے پاس بات کرنے کے لیے دوسرا شخص بھی نہیں ہے، جس کو نہیں پتا کہ اب مجھے سروائیو کیسے کرنا ہے، لگژری لائف سے نکلا ہوا ایک ایسا شخص سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے. اور جب وہاں پر وہ اپنی زندگی گزارنے کی شروعات کرتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان مشکلات میں پہلی دفعہ آگ جلانا ہو، پانی کو سیو کرنا ہو، وہاں پر موقع پر موجود جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا ہو، جتن کرنا ہو، سمندر میں سے مچھلی پکڑنے کا فن سیکھنا ہو. یہ تمام کی تمام جو کام ہیں وہ جسے میں اکثر بولتا ہوں، بلکہ یہ بہت شعراء مثال ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اسے کھانے کے لیے ضرورت ہے، کھانے کو پکانے کے لیے ضرورت ہے، اسے آگ جلانا سیکھنا ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ہے تو اسے پانی کو کیسے سیکیور کرنا ہے، پانی کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی تو وہ پی نہیں سکتا، بہت نمکین ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو اسے پانی کیسے پینا ہے، کہاں سے پینا ہے، پانی کو سٹور کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو سروائیول موڈ میں لا کے زندہ رہنے کی آخری حد تک کوشش کیسے کرنی ہے، زندگی میں آئی ہر کٹھن مشکلات سے نکل کے زندگی کو پیار کرنا اور زندگی کے ساتھ جڑے رہنے کی جو تمام تر کوششیں ہیں آپ کو اس مووی میں نظر آئیں گی. یہ مووی اسی طرح ایک یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں تب تک جب ہار مت مانو جب تک آپ کی آخری سانس بھی باقی ہے، جو مجھے دیکھنے کو ملا. لیکن اسی مووی کی بہت ساری بیٹر ریالٹیز، کڑوے سچ بھی ہیں جو آپ سے میں آگے شیئر کروں گا. یہ مووی بذات خود ایک سروائیول، ایک ایسے اکیلے انسان کا سروائیول ہے جسے سروائیول کا کچھ نہیں پتا کہ سروائیو کیسے کرتے ہیں ایک جنگل میں، جہاں پر اس کے پاس وہ تمام تر ٹیکنالوجیز وہ اپنے شہر میں جو استعمال کرتا تھا وہ اب اس کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. اب وہ کیسے سروائیو کرے گا یہ ساری چیزیں، وہ کیسے سٹرگلنگ پیریڈ سے گزرے گا، وہ کیسے ایکسپرٹ ہوگا، وہ آگ جلانا کیسے سیکھے گا، وہ پانی کیسے تلاش کرے گا، پانی تلاش کرنے کے بعد اس کو سیو اور سٹور کرنے کا طریقہ کیسے سیکھے گا، وہ سمندر سے سمندری جو مچھلیاں ہیں، فشز ہیں یا دوسرے اور مختلف قسم کے وہاں پر کیکٹس وغیرہ اویلیبل ہیں، ان کو پکڑنے کا طریقہ کیسے سیکھے گا. اور اسی دوران اس سروائیول میں جس میں اس کو فزیکلی، جو کہ اس کی باڈی کو عادت نہیں ہے، اس کے جسم کو عادت نہیں ہے فزیکلی سخت کام کرنے کی، وہ سخت کام کرتے ہوئے اس کو کن کن تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ آپ کو اس مووی میں دیکھنے کو ملے گا. وہاں پر وہ جب وہی پیکیجز جو اس ایروپلین میں موجود ہوتے ہیں جو کہ کریش کرتا ہے، جس میں یہ اویلیبل ہوتا ہے، وہ بھی سمندر آہستہ آہستہ باہر پھینک دیتا ہے ساحل سمندر پر اس جزیرے کے اوپر. اب وہ یہ سارے پیکیجز اکٹھے کرتا ہے، ان کو کھولتا ہے، اس کو پہلی دفعہ بوٹ تلاش کرنے ہیں، بوٹ کیسے یہ پائے گا، وہ بوٹ ایک مرے ہوئے پائلٹ کے یہ اتارتا ہے، اس کو کس طرح دفناتا ہے. یہ ساری سٹوری اس میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ساری سٹوری بتا کے آپ کا انٹرسٹ نہیں ختم کرنا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جائیں اور مووی دیکھیں، کیونکہ یہ مووی آپ کو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ملے گی. ڈاؤن لوڈ آپشنز میں بھی ہمارے پاس ٹورنٹس ہیں جس سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس مووی کو. لیکن یوٹیوب پر اویلیبلٹی میں ایک پرابلم ہے کہ مووی بیچ میں کہیں سے کٹی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو ویسا مزہ شاید نہ دے جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا مکمل ورژن ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ مووی دیکھنے میں آپ کو جو مزہ دے گی. میں ذاتی طور پر اس میں جو سب سے اب بیٹر ریالٹی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، جب یہ شخص واپس آتا ہے اس سروائیولز کے بعد، پہلی دفعہ اپنی لکڑیوں سے کشتی بناتا ہے، بہت ایکسپرٹ ہو چکا ہے، اسے فش کا شکار کرنا آ چکا ہے، آگ جلانی آ چکی ہے، اسے پانی کو سٹور کرنا اور وہاں پر سروائیو کرنے کا، زندہ رہنے کا، خوراک کھانے پینے کا سب اس کو طریقے آ چکے ہیں. اس کے بعد یہ وہیں پر وہی ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ اصول کے تحت یہ ایک پہلی دفعہ ایک کشتی بناتا ہے جس پر یہ وہاں سے سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں
کہیں قریب سٹی میں پہنچ جاؤں یا میں سمندر کی عطا گہرائیوں میں چلا جاؤں، اس گہرائی میں جانے سے بعد، اس گہرائی میں جانے کے بعد شاید کوئی آنے جانے والی بوٹ یا شپ مجھے ڈھونڈ نکالے اور میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں. تو وہ اسی سروائیول انسٹنکٹ کے تحت ایک دن اپنا ایک دوست جو کہ ایک فٹ بال، یہ جب وہ پیکیجز کھولتا ہے بیسیکلی فیڈیکس کے، اس میں سے اس کو ایک سکیٹنگ ملتی ہیں، سکیٹنگ بوٹس ملتے ہیں جس کے نیچے بلیڈز لگے ہوتے ہیں، اس بلیڈز کو یہ چاقو کی طرح استعمال کرتا ہے. وہاں سے اس کو ایک فٹ بال ملتا ہے. جب یہ بیسیکلی آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر چھالے نکل آتے ہیں. اس چھالوں کے نکلنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کو کٹ لگ جاتا ہے اور خون نکل آتا ہے. وہی فٹ بال جو اس نے ان فیڈیکس کے پیکیجز سے نکالا ہوتا ہے اس پر اپنا ہاتھ لگا کر اسے پھینک دیتا ہے. پھر اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا ہوتا ہے، یہ وہ جو ہاتھ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی تصویریں بنا کر، چہرہ بنا کر، آنکھیں بنا کر، ہونٹ بنا کر اس کو چہرہ بنا دیتا ہے. پھر اس کو ایک ولسن کا نام دیتا ہے. پھر اگلے 4 سال تک جب یہ وہاں پر سروائیو کرتا ہے، اس سٹرگلنگ ٹائم کے درمیان اور سروائیول موڈ کے درمیان، یہ اس سے بہت گہرا رشتہ قائم کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہاں آئی لینڈ پر گفتگو کرنے کے لیے صرف وہ ایک بے جان فٹ بال ہی موجود ہے. لیکن 4 دن ہمارے ساتھ ہمارا کوئی بھی جانور بھی ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس بے جان فٹ بال کے ساتھ 4 سال اپنی فیلنگز شیئر کرتا ہے، اپنی تنہائی کی فیلنگز، اپنی بہت ساری زندگی کی باتیں. تو اس سے لامحالہ طور پر بہت محبت ہو جاتی ہے. اب اسی فٹ بال کو، جو کہ ولسن جس کو اس نے اپنا نام دیا ہے، اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اکلوتا دوست، اس کو ساتھ لے کر ایک بوٹ بنا کر، ایک لکڑیوں کی کشتی بنا کر یہ سمندر میں داخل ہو جاتا ہے. پھر آگے ایک اور سٹرگلنگ ٹائم آتا ہے جہاں پر یہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کوشش کرتا ہے. وہیں اسی دوران طوفانوں کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، سمندری طوفانوں کا، وہاں پر اسے بارش کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آخرکار اس کا وہ جو ولسن دوست ہے وہ بھی اس سے جدا ہو جاتا ہے اسی طوفان میں. یہ اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں کر پاتا. مگر اسی دوران جب یہ ولسن سے جدا ہوتا ہے اور ولسن کو دور جاتا دیکھتا ہے، وہ بے جان فٹ بال، آپ ان ایموشنز کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. ان ایموشنز میں آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کی سب سے عزیز اور سب سے بہترین چیز، جیسے سب سے لاڈلی چیز کسی کی اس سے کھو جاتی ہے. انسان اس تکلیف سے گزرتا ہے، یہ اس بے جان فٹ بال سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے، یہ اس تکلیف سے گزرتا ہے. اس کے بعد ایک اور کڑوی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے ایک شپ تلاش کر لیتی ہے، یہ واپس اسی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں سے یہ بلانگ کرتا ہے. مگر وہاں پر اس کے سارے دوست، اس کی وہ گرل فرینڈ جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ سب لوگ موو آن کر چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے جا چکے ہیں. اسے وہاں پر جا کر ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا مر جانا میرے بچنے سے بہتر تھا، کیونکہ وہاں پر یہ اپنے آپ کو انہی اپنوں میں پرایا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اسے اپنی ذات اجنبی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ تکلیف، وہ لمحات، اور ان لمحات میں ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ ان تمام پیکیجز جو اس کو وہاں پر ساحل سمندر پر ملتے ہیں جزیرے میں، ان میں سے ایک پیکیج بھی بچا کر لاتا ہے کہ میں زندگی میں اگر کبھی بچ کے سروائیو کر گیا تو یہ پیکیج میں ڈیلیور کروں گا. اس پیکیج کی سب سے بڑی خوبصورتی کہ اس میں فرشتے کے پر بنے ہوئے تھے. اور آخر جب یہ ہر طرف سے ناکام ہو جاتا ہے، گرل فرینڈ بھی گئی، شادی بھی نہیں اب ہو سکتی، اب یہ آخری یہ سوچتا ہے، دوست یار وہ سب لوگ موو آن کر چکے ہیں، اب یہ سوچتا ہے کہ اب اس سے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں یہ پیکیج تو ایٹ لیسٹ ڈیلیور کروں. جب پیکیج ڈیلیور کرنے جاتا ہے تو وہاں پر پیکیج جس گھر میں ڈیلیور کرنے جاتا ہے اس گھر میں کوئی اویلیبل نہیں ہوتا. تو کیا کرتا ہے یہ وہاں پر پیکیج چھوڑ کے اور ایک نوٹ لکھتا ہے کہ اس پیکیج نے میری جان بچائی، نیچے اپنا نام لکھتا ہے اور وہاں پر وہ پیکیج چھوڑ کر واپس چل پڑتا ہے. اور اس دوران جب یہ واپس ایک چوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب مجھے کہاں جانا ہے. چوراہے پر یہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف رستہ جا رہا ہے اور میری زندگی مجھے کہاں لے کے جائے گی. یہ کنفیوزڈ ہے. ایسے لمحے میں ایک لڑکی ایک ٹرک پر آتی ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے آر یو لاسٹ، اور یہ کہتا ہے کہ آئی ایم اسٹل فگرنگ آؤٹ. خیر یہ سارے معاملہ دیکھتا ہے تو پھر جیسے ہی وہ ٹرک اس سے قریب، وہ ٹرک والی عورت اس کو چاروں رستے کس طرف جاتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ بھی فلاں رستہ کس طرف جاتا ہے. یہ پھر چوراہے پر وہ پھر اس کو بتانے کے بعد شکریہ ادا کر کے جب آگے نکلتی ہے تو جو پیکیج کے اوپر وہی جو اینجل ونگز، جو وہ فرشتے کے پر لگے ہوتے ہیں، وہی اس کو اس ٹرک کے جاتے ہوئے پیچھے بھی مونوگرام لگا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے میں جس کا پیکیج ڈیلیور کر کے آیا ہوں اس کے گھر پہ، جو اویلیبل نہیں تھے اپنے گھر پہ. اب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھنے کے بعد پھر اس طرف دیکھتا ہے جس طرف وہ لڑکی گئی ہے، اور اس کے چہرے پہ اچانک ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آتی ہے. اس مسکراہٹ کا مطلب کیا ہے؟
کہ جہاں پر اسے لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے وہاں پر پھر زندگی نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اسے ایک امید نظر آئی, زندہ رہنے کے لیے ایک نئی امید مل چکی ہے. اس امید کے سہارے میں دوبارہ اپنی اگلی زندگی خوشی سے بسر کر سکتا ہوں. اس امید کے ساتھ اسی لمحے میں پکچر کا کلائمیکس ہو جاتا ہے. لیکن اس مووی کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آپ بہت ساری مشکلوں کا شکار ہیں تو ایک دفعہ یہ مووی دیکھیں, آپ کو اپنی مشکلیں کم لگیں گی. دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے, لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. آپ کو جو یہ بندہ سٹرگل سے گزرتا ہے, جن لمحات سے گزرتا ہے, اس کے بعد بچ کے آنے کے بعد جس طرح کی اجنبیت اپنوں میں محسوس کرتا ہے اور تنہائی محسوس کرتا ہے, اس جزیرے کی تنہائی سے بھی بری ہے, اس جزیرے کی تنہائی سے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کے باوجود وہ زندہ رہتا ہے, وہ زندگی سے جڑا رہتا ہے. زندگی اٹسیلف بہت بڑا ساتھ ہے. ہمارا ساتھ دینے کے لیے وہ زندگی ہی کافی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو ہم تو اکیلے کبھی بھی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہماری زندگی ہے, ہمارا رب ہے. زندگی کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہی اس کہانی کا سب سے بڑا لیسن مجھے فیل ہوا. اور کوئی بھی کام کرنا ہے اس کام کو جنون اور شوق سے کرنا ہے, بہت سمجھ کے نہیں کرنا, تب ہی وہ کام مزہ دیتا ہے. اس مووی کو میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں جا کر, آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر اسی طرح کی ریکمینڈیشنز آپ کو میری موویز کی پسند آئیں تو انشاءاللہ I will carry on with these episodes as well, and I will be sharing my great books which I have read in my past, in my life, and the great movies which I have watched and the lessons which I have learned from those movies. I'm going to share all those with you. So in the end, last but not the least, please subscribe my channel, share my video, like my video, and have a comment on that. And if you want me to review another movie which you think was a movie worth watching, I will definitely have a review on that particular movie as well. So subscribe my channel, share my video. Allah Hafiz.